अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJTV। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक और ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन, और उस खत की कापियाँ साबिक चीफ जस्टिस साहिबान जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा को भी भेजी हैं। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त 25 मई को लिखा गया है और इस ख़त का मौजू है आला अदलिया में जजों की तैनाती, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के हवाले से। जुडिशल कमीशन आइनी इदारा है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं, और जनवरी 2022 में इसकी आखिरी मीटिंग हुई और अभी तक इसकी दोबारा मीटिंग पिछले 5 माह के दौरान नहीं हो सकी। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 आसामियाँ खाली हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग नहीं बुला पाए, और कहा जाता है कि इसके ना बुलाने की वजह यह है कि शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास जो मतलूबा अक्सरियत एक चीफ जस्टिस के पास होती हैं अपने फ़ैसले मनवाने के लिए जजों की तैनाती के हवाले से, वो नहीं है। और इसीलिए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी बड़ी मुश्किल से, जो 6 जनवरी 2022 को आखिरी मीटिंग हुई थी, उसमें लाहौर हाई कोर्ट से एक जूनियर जज खातून जज जस्टिस आयशा मलिक को 1 वोट की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट में तैनात करवाया था। और अब ये ख़त जो लिखा जा रहा है इसमें बड़े संगीन किस्म के और संजीदा नौइयत के मामलात को उठाया गया है, और इस पे एतराज़ किया गया है एक बार फिर रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के ऊपर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार भी होता है, और वो बकौल जस्टिस काजी फायज ईसा के वो उसका अदलिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से उसको लाया गया था। ये वो हक़ाइक़ हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इसके अलावा उन्होंने जजों की तैनाती के हवाले से जजों की सीनियरिटी और बामुकाबला उनके मेरिट या उनकी सलाहियत के हवाले से जो असूल बनाया गया है उस पर भी शदीद तनकीद की है। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस बात पर एतराज़ किया है कि जो आइन में तरमीम करने का मकसद ये था कि जो माजी में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अख्तियारात हासिल थे जजेस की तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म के मशवरे पर, बल्कि वज़ीर आज़म को अख्तियार हासिल थे चीफ जस्टिस के मशवरे पर, और वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस के मशवरे का पाबंद बना दिया गया था। उसको तब्दील करने के लिए आइन में तरमीम की गई थी और एक जुडिशल कमीशन बनाया था कि तमाम जजेस जो हैं वो मुत्तफ़क़ा तौर पे उस जुडिशल कमीशन के जो अरकान जजेस हैं वो जजों की तैनाती करें। मगर अब जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है इसमें भी जो चीफ जस्टिस होते हैं जुडिशल कमीशन के सरबराह, उन्होंने कवायद में तरमीम करके ख़ुद को ये अख्तियार दे दिया है कि सिर्फ वो उम्मीदवारों के नाम जुडिशल कमीशन में रख सकेंगे। इन 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त एक ऐसे वक्त में आया है जब जुडिशल कमीशन का इजलास भी नहीं बुलाया जा रहा, और इसके अहम नुकात अब आपको पढ़ के हम बता देते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा, जो बाय द वे जस्टिस उमर अता बंदयाल के बाद उन्होंने आइंदा चीफ जस्टिस बनना है अगस्त 2023 के बाद, जस्टिस उमर अता बंदयाल को वो ख़त लिख रहे हैं और उनको बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन के उनको ये ख़त लिखा है, और वो ख़ुद जस्टिस काजी फायज ईसा उस जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। इस ख़त में वो कह रहे हैं कि हमारी कुछ जायज़ जो कंसर्न्स हैं, कुछ अहम मामलात हैं जो कि जुडिशल कमीशन के दूसरे अरकान के लिए भी फ़िक्रमंदी का बायस हैं। उन तमाम जो दूसरे अरकान जुडिशल कमीशन हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात को अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल और कुछ सूबाई बार कौंसलें हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और दूसरी बार एसोसिएशन भी हैं, उन्होंने भी ऐसे फ़िक्रमंदी का इज़हार किया है, कंसर्न्स का इज़हार किया है अपनी करारदादों के ज़रिए। मगर इन कंसर्न्स को जो अभी तक जुडिशल कमीशन ने इन कंसर्न्स और इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कोई ठोस रद्द अमल नहीं दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा लिखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने आइन के तहत आइन को का तहफ़्फ़ुज़ और उसका दिफ़ा करने का हल्फ़ उठा रखा है, और उस हल्फ़ की एक ख़ास बात यह है कि जो बुनियादी हकूक़ है जिनकी गारंटी आइन देता है उन हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी ना की जाए, उनको पामाल ना किया जाए।
اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی ہیں اس میں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کیا ان ججوں میں ایسی صلاحیت ہے اور ایسی ہمت ہے کہ وہ غیر آئینی اقدامات کی مزاحمت کر سکے، اور کیا ان میں اتنی جرت اور بہادری ہے کہ وہ آئین کو تحفظ کر سکے اور آئین کا دفاع کر سکیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ایسے کون سے ججز ہوتے ہیں جو ایسا حوصلہ رکھتے ہیں جو آئین کا دفاع کرنے کا، وہ آگے جا کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بتاتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ ماضی میں جو طریقہ کار تھا، چیف جسٹسز اور ہائی کورٹ جو تھے وہ ان کو، جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان تھے، ان کو سپریم کورٹ میں لایا جاتا تھا۔ ایک روایت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ بطور سربراہ ہائی کورٹ ان کا انتظامی تجربہ بھی ہو جاتا تھا پوری ہائی کورٹ کو دیکھنے کا، اور ان کا جو ہے جو عدالتی تجربہ تھا وہ بھی زیادہ ہوتا تھا، تو اس لیے ان کے انتظامی اور عدالتی تجربے کی بنیاد پہ ان کو سپریم کورٹ میں لایا جاتا تھا۔ اور اس تجربے کو بنیاد پہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو جو سپریم کورٹ میں لائے جانے کی روایت تھی، اس روایت کو بھی پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور ماضی کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ماضی میں جو کہ زیادہ اختیارات چیف جسٹس کے پاس تھے اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کو تعینات کرنے کے، اور چیف جسٹس کا مشورہ جو تھا وہ اس کا پابند ہو جاتا تھا وزیر اعظم، اس کو تبدیل کیا گیا باقاعدہ جوڈیشل کمیشن کی طرف سے، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان کا جو کردار تھا وہ ایک اتھارٹی سے کم کر کے صرف ایک جوڈیشل کمیشن کے ایک رکن کا بنا دیا گیا تھا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو جوڈیشل کمیشن کے اندر، جو بار کونسل کے نمائندے ہیں، جو اٹارنی جنرل ہے، جو لا منسٹر ہیں، اور جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج ہیں یا چیف جسٹس، ان سب سٹیک ہولڈرز کو اس کمیشن کا حصہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان کے تمام مشورے سے جو ہے اعلیٰ عدلیہ میں تعیناتیاں کی جائیں۔ مگر اس سارے عمل کو تبدیل کیا گیا جوڈیشل کمیشن بننے کے بعد، جو ماضی میں قواعد ایسے بنا دیے گئے کہ جس میں امیدوار جو ججز ہوتے تھے یا جو ہائی کورٹ سے جو سپریم کورٹ لانے کے لیے ججز کے نام آتے تھے، وہ قواعد کے ذریعے وہ نام کمیشن کے سامنے رکھنے کا اختیار چیف جسٹس کو دے دیا گیا۔ اور ایسا کرنے سے جو سینیارٹی کا اصول ہے، بعد میں چیف جسٹس نے ایسے نام رکھنے شروع کر دیے جوڈیشل کمیشن کے سامنے کہ جو کہ جونیئر ججز سے ہائی کورٹ میں، اور جونیئر ججز کو جس طریقے سے اوپر لایا گیا تو ان جونیئر ججز کا ان کو وہ موقع بھی نہیں ملا کہ وہ نیچے سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن کر وہ تجربہ حاصل کرتے، جو انتظامی تجربہ اور دوسرا تجربہ کہ جو کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، اور بطور چیف جسٹس ہائی کورٹ ان کا رابطہ مختلف جو فریقین ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو پاور سینٹرز ہیں، ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے، تو ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ کیسے ریزسٹ کرنا ہے باہر کے دباؤ کو اور پریشر کو۔ تو اس لیے وہ جو انتظامی تجربہ بطور چیف جسٹس ہائی کورٹ حاصل کر سکتے تھے ان کو نہیں کرنے دیا جاتا، اور ان کو ایک جونیئر جج کی پوزیشن سے براہ راست سپریم کورٹ میں لایا جاتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سینئر ججز جن کو بائی پاس کیا جاتا ہے یا جو سپرسیڈ کر دیے جاتے ہیں اور ان کے جونیئر ججز کو اوپر لایا جاتا ہے، ان کا بھی یہ موقف ہے کہ ان کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ ان سے جونیئر ججز کو اوپر لایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان سے صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں اوپر آنا چاہتے ہیں یا آپ کی کیا رائے ہے، تو ان کو یہ مکمل معلومات نہیں دی جاتی کہ اگر وہ اوپر نہیں آنا چاہتے تو پھر ان کے جونیئر ججز کو اوپر لایا جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ ویسے بھی آئین کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے، کوئی ہائی کورٹ کا جج انکار کرتا ہے اوپر آنے سے، تو وہ ریٹائر تصور ہو جائے گا، تو پھر ان کی کنسنٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی، اور وہ غیر آئینی طور پہ، غیر رسمی طور پہ ان سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر ان کا نام ہی نہیں سامنے رکھا جاتا کہ تاکہ ان کو اوپر لانے کا حکم دیا جائے، اور وہ اگر انکار کریں تو وہ ریٹائر تصور کیے جائیں۔ تو اس لیے مکمل معلومات جو ہیں ہائی کورٹ کے ججز کو فراہم نہیں کی جاتی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے حوالے سے۔
پھر جسٹس قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس گلزار احمد نے بھی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بائی پاس کیا اور سندھ ہائی کورٹ کے دوسرے ججز صاحبان کو بھی بائی پاس کیا، اور یہ وجہ بتائی گئی کہ وہ میرٹ پر پورا نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ ان کی صلاحیت نہیں تھی۔ مگر چند ہی ہفتوں بعد اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد نے جو ہے وہ نام تجویز کیے تھے ایڈ ہاک جج کے طور پہ، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کو ایڈ ہاک جج کے طور پہ وہ سپریم کورٹ میں لانے کا چیف جسٹس گلزار احمد نے فیصلہ سنا دیا۔ تو اگر وہ بطور ریگولر جج سپریم کورٹ آنے کے لیے ان کے پاس صلاحیت نہیں تھی، تو پھر ایڈ ہاک جج کے طور پہ ان کے پاس صلاحیت اچانک چند ہفتوں میں کیسے پیدا ہو گئیں؟ اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ میں یہ خط جو ہے یہ چیف جسٹسز میسرز ثاقب نثار اور گلزار احمد، جی میسرز ثاقب نثار اور گلزار احمد، ان دو چیف جسٹسز کو وہ خط کی کاپی بھیج رہے ہیں۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ جو جو جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں انہوں نے خود سے یہ طے کر لیا کہ جو نام چیف جسٹس یا سربراہ کے جو عدالتی کمیشن کے سربراہ ہیں جو نام وہ دیں گے صرف انہی پہ غور کیا جا سکتا ہے، جبکہ آئین کے تحت جو جوڈیشل کمیشن کی شک ہے جس کے تحت جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو نام چیف جسٹس بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن رکھیں گے کمیشن کے سامنے انہی پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ کمیشن کی انہوں نے شک کو ریپروڈیوس کیا ہے اور کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت جو ہے وہ بطور ایک سربراہ جو ہیں وہ کمیشن کے وہ تمام کمیشن کے اراکین کے مشورے سے ان ناموں کا تعینات کریں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے ایک پرانے خط کا جو 27 دسمبر 2021 کو لکھا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے اس وقت بھی چیف جسٹس کو کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت عقل مند ہیں، بہت ذہین ہیں، اور مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر کی جو بہت مستعد اور کامیاب جو ادارے ہوتے ہیں ان کے سربراہان وہ ہمیشہ اپنی تجاویز اپنے ساتھیوں سے شیئر کرتے ہیں اور ان کے مشورے اور جو اچھی تجاویز ہیں ان کی بنیاد پہ حتمی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے خط میں چیف جسٹس گلزار احمد کو انہوں نے یاد دلایا تھا کہ آئین کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ صرف چیف جسٹس کا جو نامزد ججز ہوں گے انہی کے نام کے اوپر سپریم کورٹ میں تعیناتی کے لیے غور کیا جائے گا۔ پھر آگے جا کے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں جسٹس مقبول باقر کے ایک نوٹ کا حوالہ دیتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی ایک میٹنگ جو 6 جنوری 2022 کو ہوئی تھی جس میں جسٹس عائشہ ملک کو لاہور ہائی کورٹ سے بطور جونیئر جج سپریم کورٹ میں تعینات کر دیا گیا تھا ایک ووٹ کے فرق سے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ جسٹس مقبول باقر نے اس جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں یہ تحریری طور پہ نوٹ لکھا تھا کہ دیر از کورٹ پیکنگ گوئنگ آن، یعنی عدالت کو ایک خاص مخصوص سوچ والے ججوں کے ساتھ بھرا جا رہا ہے، پیک کیا جا رہا ہے۔ تو عدالت میں جو مخصوص سوچ والے ججز ہیں ان کو تعینات کیا جا رہا ہے، یہ جسٹس مقبول باقر کا نوٹ تھا۔ پھر جسٹس فائز عیسیٰ لکھتے ہیں کہ جو عدالتی کمیشن کے جو اجلاس ہیں جو میٹنگز ہیں عدالتی کمیشن کی ان میٹنگز کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، ان پہ اثر انداز ہوا جاتا ہے ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی ایک مثال انہوں نے یہ دی کہ جو جوڈیشل کمیشن کا جو سیکٹری ہے جو کہ رجسٹرار سپریم کورٹ ہوتے ہیں اور جو اس وقت ایک گورنمنٹ ملازم ہیں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے ان کو لایا گیا ہے، تو اس سیکریٹری نے ایک جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے خلاف ایک خط لکھا، ایک نوٹ لکھا جو کہ سیکریٹری کا آئینی طور پہ اختیار نہیں ہے، اور جو جوڈیشل کمیشن کا جو ممبر ہیں اس پہ الزام لگایا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے بھی کیونکہ وکیل ہیں تو اس لیے وہ کوئی آفس آف پرافٹ نہیں ہولڈ کر سکتے، تو اس لیے وہ عدالتی کمیشن کے رکن نہیں ہو سکتے۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ اعتراض کیا اور کہا کہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے بطور سیکریٹری عدالتی کمیشن یا جوڈیشل کمیشن اس کو یہ اختیار نہیں تھا کہ جو آئین کے تحت تعینات کردہ ایک رکن جوڈیشل کمیشن کے خلاف خط لکھے، اور یوں اس نے ایک آئینی جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔
پھر انہوں نے کہا کہ جو رجسٹرار ہیں وہ بطور سیکرٹری کمیشن وہ ایسے وقت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلاتے ہیں کہ جب کچھ اراکین جوڈیشل کمیشن یا تو ملک میں نہیں ہوتے یا وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ اسی طرح جب ایک جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد وہ مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے جس کے لیے وہ جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں تعینات کر دیتے اور جسٹس عائشہ ملک کا نام مسترد ہو گیا تھا، تو پھر ایک نیا رکن جب عدالتی کمیشن کا بنایا گیا جو کہ مخصوص سوچ کے حامل تھے، تو پھر دوبارہ وہی جسٹس عائشہ ملک کا نام دوبارہ کمیشن کے سامنے رکھا گیا، اور جب دوبارہ رکھا گیا تو وہ ایک ووٹ کی اکثریت سے ان کو واپس اوپر لایا گیا۔ تو یوں جو سیکرٹری جوڈیشل کمیشن ہیں، جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں، وہ اس طریقے سے جوڈیشل کمیشن کی کارروائیوں کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کرتے ہیں، ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور پھر جوڈیشل کمیشن کی میٹنگز کو بھی ایسی تاریخوں میں بلایا جاتا ہے جیسے جب چھٹیاں ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے، ویکیشنز ہوتی ہیں، اور بہت سارے جو کمیشن کے اراکین ہیں وہ ویکیشن پہ ہوتے ہیں، دستیاب نہیں ہوتے، تو اس وقت جو ہے وہ اجلاس رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مخصوص جو اراکین ہیں جوڈیشل کمیشن ہیں وہ اس اجلاس کو اٹینڈ نہ کر سکیں۔ پھر جیسے فائزہ نے کہا کہ 6 جنوری 2022 کو اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد نے ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ اور اس وقت کے جو سینئر ترین جج تھے چیف جسٹس گلزار احمد کے بعد وہ جسٹس عمر عطا بندیال تھے، تو ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی تھی۔ تو اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ قواعد کو بنائیں کہ ان کی میرٹ ہونا چاہیے یا سینیورٹی ہونی چاہیے، اس حوالے سے کچھ رولز بنانے کے لیے۔ تو جیسے فائز صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جوڈیشل کمیشن کی ایک کمیٹی کی سربراہی بھی وہ خود کریں، مگر اب جسٹس گلزار احمد ریٹائر ہو گئے، جسٹس بندیال چیف جسٹس بن گئے ہیں، تو جسٹس بندیال کو اب اس کمیٹی کی سربراہی سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اور جسٹس بندیال کو بھی سینئر پیونی جج کو اس کمیٹی کا سربراہ ہونا چاہیے، اور سینئر پیونی جج خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو رولز کی کمیٹی تھی جو جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے تحت بنی ہے، اس کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خود اب اس رولز کمیٹی کا سربراہ بنانا چاہیے، جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ابھی تک نہیں کیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہی نہیں بلا رہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو اکثریت نہیں حاصل، 3 سیٹیں خالی ہیں سپریم کورٹ میں، اور کہاں ایک وقت تھا کہ جی بڑا لوڈ ہے ایڈ ہاک جج کو بلا لیں، اور اب عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اجلاس ہی نہیں بلا رہے جوڈیشل کمیشن کا، باوجود اس کے کہ 3 ویکینسیاں سپریم کورٹ میں خالی ہیں، کیونکہ جب اجلاس بلایا جائے گا تو سوال اٹھے گا کہ جناب جو جوڈیشل کمیشن نے وہ جو رولز کی کمیٹی بنائی تھی اس وقت کے سینئر پیونی جج کی سربراہی میں، تو اب اس رولز کمیٹی کا سربراہ جو ہے اس وقت کا سینئر پیونی جج ہونا چاہیے جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، تو اس لیے اب یہ معاملات تھوڑے سے گمبھیر ہو گئے ہیں۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو کارروائی ہے وہ خفیہ ہوتی ہے، وہ سیکرٹ ہوتی ہے، تو جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا یہ سیکریسی ایسے نہیں ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 175 میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں آئین کے اس شق میں لکھ دیا گیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی کارروائی ان کیمرہ ہوگی، یعنی بند کمرے کے اجلاس میں ہوگی، یعنی خفیہ ہوگی، جبکہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے حوالے سے آئین میں نہیں لکھا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے جو رولز بنائے ہیں جو کہ آئین سے نیچے ہوتے ہیں، ان رولز کے تحت کہہ دیا گیا کہ یہ ایک ان کیمرہ ہوگی، تو اس لیے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی جو ہے آئینی طور پہ اس کو سیکرٹ رکھنا یا خفیہ رکھنا ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو رجسٹرار کی جو تعیناتی جو پہلے ہی ایک غیر آئینی تعیناتی ہیں، کیونکہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جو کہ ابھی رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے، وہ آئین سے بالکل نابالغ ہوتے ہیں اور ان کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہوتا، لیگل نالج ہی نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ رولز 1980 کے تحت ان کے پاس ریکوزٹ نالج نہیں ہے۔ بائی دا وے جیسے عمر عطا بندیال نے پچھلے دونوں ایک ریفرنس کے دوران بھرپور انداز سے اپنے رجسٹرار کا دفاع کیا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے بیرون ملک سے تعلیم حاصل کی ہے، قانون کی تعلیم بھی ہے اور بہت انتہائی پڑھے لکھے ہیں،
مگر جسٹیفائی سا کہہ رہے ہیں کہ ان کے رجسٹرار جو ہیں ان کے پاس مختلف جو کیسز آتے ہیں، فائلز آتی ہیں، ان کیسز کو قانون کی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور ان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے یہ فیصلہ کر سکیں کہ جو اعتراضات رجسٹرار آفس میں ان کے متحدوں نے کسی درخواست پہ لگائے ہیں وہ اعتراضات درست ہیں یا نہیں، اور اسی لیے رجسٹرار نے جو ہے اپنے ان اعتراضات کے خلاف جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے اوپر حتمی فیصلے کا اختیار جو ہے اپنے ماتحت اسسٹنٹ رجسٹرارز کو دے رکھا ہے، اور بطور سیکرٹری جو ہے ان کے پاس وہ سیکریٹریل وہ سکلز بھی نہیں ہیں۔ بطور سیکرٹری جو جوڈیشل کمیشن کا سیکرٹری ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن کا سیکرٹری کا منٹس آف دا میٹنگ کو نوٹ کرے، تو جیسے فائز صاحب کہتے ہیں وہ منٹس آف دا میٹنگ بھی جو ہے وہ درست طور پہ نہیں لکھتے، اور ان کی زبان کی، ان کی ٹائپنگ کی اور ان کی پیراگراف کی بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ان جو منٹس سیکرٹری صاحب کی ہاتھ سے تیار کیے جاتے ہیں، اور اس میں بہت سی فیکچول مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی تو منٹس تبدیل بھی کر دیے گئے ہیں، تو یہ جیسے فائزہ رجسٹرار کے حوالے سے لکھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اور چیئرمین بے شک یہ کہیں کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ یہ ایک جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ جو 6 جنوری کو ہوئی تھی جسٹس عائشہ ملک کے حوالے سے، اس وقت جو چیف جسٹس نے اپنے منٹس آف دا میٹنگ کے مطابق انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، اور یہ چیز منٹس کا حصہ ہے 6 جنوری 2022 کی میٹنگ کا۔ تو جو صفائی سے کہتے ہیں یہ کسی بھی سرکاری ملازم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو سرکار کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے کہ وہ اس طرح کی جو ایک جائز تحفظات ہیں اراکین جوڈیشل کمیشن کے ان کو نظر انداز کرے، اور اس طرح کا جو رویہ ہے ان تحفظات کے حوالے سے وہ انتہائی غیر پیشہ ورانہ ہے، غیر اخلاقی ہے، اور یہ بد دیانتی ہے، اور یہ جو ہے ایروگینس شو کرتا ہے۔ اور اس طرح کا کنڈکٹ جو ہے اس طرح کے کنڈکٹ سے جو کمیشن کی میٹنگ ہے اور اس کے جو منٹس ہیں ان کی ساکھ پہ اثر پڑتا ہے۔ پھر جسٹس فائزہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں بعد میں ان کا اعتراف کرنا یا اقرار کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور انہوں نے حوالہ دیا سابق چیف جسٹس مرحوم جسٹس نسیم حسن شاہ کا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں سپریم کورٹ کے جج تھے، اور وہ بھٹو کو پھانسی دینے والے بینچ کا حصہ تھے سپریم کورٹ میں۔ جیسے فائزہ لکھتے ہیں کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی بعد میں پھر اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، بہرحال دیر آئے درست آئے، مگر پھر اس طرح کے جو تاخیر سے کیے گئے سپریم کورٹ کے ججوں کے اعترافات ہیں ان سے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ واپس زندگی میں نہیں لوٹ سکتا، وہ وزیر اعظم جس کو جو ہے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے۔ جیسے فائزہ لکھتے ہیں کہ یک طرفہ طور پہ ججوں کو نامزد کرنا اور یا پھر ان کی جو سلیکشن ہے یا انتخاب ہے ان کو زبردستی ان کے سلیکشن یا انتخاب کرنا ایک سنگل ووٹ کی اکثریت سے، یہ کوئی آئین کے روح کے مطابق نہیں ہے، اور جب ایک کچھ پرانی جو روایات ہیں جو مصدقہ تصدیق شدہ اور آزمائی ہوئی روایات ہیں اور کامیاب روایات ہیں ان کا خیال جو ہے نہیں رکھا جاتا، اور ججوں کے انتخاب اور تقرری کے لیے نئے نئے معیار جو ہیں وہ ترتیب دیے جاتے ہیں، تو اس سے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو نوکری کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جو یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے، اور اس سے نوکری باز جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ایسی پریکٹس سے اور ایسی روایات سے دور رہنا چاہیے، اور جس عدلیہ کا عوام کی نظر میں یہ ساکھ نہ ہو کہ یہ آزاد عدلیہ ہے، جو عوام کا احترام جو ہے وہ نہ عوام کی نظر میں اس کا احترام نہ ہو، اس کی اخلاقی جو ایک اتھارٹی ہے وہ نہ ہو، تو پھر یہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ فائزہ اس خط کے آخر میں لکھتے ہیں کہ وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ جو موجودہ رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں وہ ایک خود مختار اور قانون کی سمجھ بوجھ رکھنے والے
اور آزاد مائنڈ کے اور کمپیٹنٹ باصلاحیت افراد کو ان کی جگہ تعینات کیا جائے گا، جو کہ آئین کا بھی تقاضا ہے، اور جو کہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان جو آئینی طور پہ ایک ان کو الگ الگ ادارے کہا گیا ہے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ سرکاری ملازموں کو رجسٹرار کے عہدے پہ نہ لایا جائے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں جسٹس عیسیٰ کے عوام پاکستان نے ہم پہ ایک اعتماد کیا ہے، یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے، اور ہم نے یہ ذمہ داری آئین کے مطابق نبھانی ہے، اور آئین سے کا جو معیار ہے اس سے ایک درجہ کم معیار کے بھی فیصلے جو ہے وہ عوام کو قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور اس خط کی جو کاپی ہیں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ بطور سیکرٹری کمیشن اور سابق چیف جسٹس صاحبان ثاقب نثار اور گلزار احمد کو بھی بھیجی ہیں۔ تو یہ 9 صفحات کا خط ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلاتے ہیں، اور اگر ابھی تک نہیں بلایا جا رہا تو یہ بڑی سنگین معاملہ ہے، کیونکہ 3 ججز کی ویکنسیز ہیں سپریم کورٹ میں۔ ایک طرف 5 مہینے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ایڈ ہاک جج کو اوپر لائیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے، کیونکہ بہت ورک لوڈ ہے، اور دوسری طرف اب 5 مہینے سے جو ہے اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا جوڈیشل کمیشن کا، کیونکہ اجلاس بلایا جائے گا تو پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ جو رولز کی کمیٹی بنائی گئی تھی اس وقت کے سینئر اٹارنی جج جسٹس بندیال کی سربراہی میں، اب رولز کی کمیٹی کی جو سربراہی ہے وہ یقینی طور پہ اس وقت کے سینئر اٹارنی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر کرنی ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی سوالات ہیں جن کے جواب صرف جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ہی مل سکتے ہیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔